Sir, Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So, last session for today, और I think it's the most challenging thing कि आपका जब last session हो तो सब exhaust भी हो चुके होते हैं और interest level भी थोड़ा सा change हो गया होता है. तो I will try कि हम इसको interactive रखें थोड़ा सा और ज़्यादा focus हमारा panel discussion पर हो और just introduction, एक brief introduction हम first phase के अंदर करें. और अभी तक हम जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया इससे पहले उन सब के अंदर अब एक पैनल डिस्कशंस में पर्टिकुलरली जो चीज़ हाईलाइट हुई वो ये कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स. इसी चीज़ का शिकार ये फील्ड जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये भी मोर और लेस इन्हीं जो मसाइल हैं उनका शिकार है. सबसे पहले मैं ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दूं. डॉक्टर साहब, डॉक्टर महमूद सलाही साहब तो अपना इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं. इनके साथ हमारे साथ हैं राना सजाद साहब. वी आर थैंकफुल टू हिम कि ही इज़ ग्रेसिंग दिस इवेंट विद हिज प्रेजेंस. ही इज़ वन ऑफ द वेरी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल्स हु इज़ वर्किंग इन दिस एरिया फील्ड. और ये इंस्टीट्यूशन जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट है सीका के नाम से, ये उसके फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं और ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. तो ये हमें थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडीआर जो हैं विद स्पेसिफिक फोकस ऑन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस पर हमें जो है एनलाइटन करेंगे. और साथ डॉक्टर साहब जो हैं उनका तो एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का. मेरे बारे में जिस तरह फैज़ान साहब ने बताया, आई एम वर्किंग एज सीनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स इन आईडैप एंड आई हैव प्रीवियसली वर्क फॉर डेस्कॉन, आई वर्क फॉर नेस्मा एंड पार्टनर्स इन सऊदी अरेबिया, आई वर्क फॉर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी. और बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, and currently a law student as well. I am doing my masters in laws from University of London. That's an online degree. So अब मैं start करूँगा सबसे पहले the topic alternative dispute resolution. कि what is alternative dispute resolution? It is a self-explanatory phrase. इसके अंदर दो अल्फाज ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग के लिए. The first is alternative. कि what does alternative mean? अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जो हमें कॉर्नल लॉ स्कूल की वेबसाइट पर मिलती है वो ये कि एडीआर रेफर्स टू एनी मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन. तो इस डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड अल्टरनेटिव है उसका मतलब हमें बड़ी क्लैरिटी से समझ आ रहा है कि एनीथिंग विच इज़ इन सब्सटीट्यूशन टू कोर्ट, कि कोई भी दो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर उनके दरमियान कोई मसला दरपेश आता है और वो मसला वो हल नहीं कर पाते और वो करते करते एक डिस्प्यूट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उस सूरत में उनके पास एक रास्ता तो ये है कि वो सीधा कोर्ट जाएं और एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर दे और ट्रायल बिगिन हो जाए कि जी ए कहे मैं डी ने मेरे अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए तो अब मुझे रेमेडी दी जाए. तो उसका सब्स्टिट्यूट अगर कोई भी ऐसा मेथड जिसके अंदर हम कोर्ट ना जाएं और पार्टीज़ आपस में उस मामले को एक कंसेंशुअल तरीके से हल कर लें, तो इस तरह के तमाम मेथड्स जो हैं उनको हम वाइडर कैटेगराइज करते हैं वाइडर लेवल पे एडीआर कहकर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहकर. अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि जी हम एडीआर की तरफ क्यों जाएं, हम लिटिगेशन की तरफ क्यों ना जाएं. मतलब अगर एक बंदे की दूसरे के साथ जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उनको क्या ऐसा क्या फ़ायदा है कि वो एडीआर को रिजॉर्ट करें बजाय के कोर्ट जाने के. तो इसके ऊपर एक छोटा सा मैं आपसे एक स्नैपशॉट शेयर करूंगा कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर एडीआर सूटेबल होती है. अब ये एक ब्रीफ से बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक का एक डॉक्यूमेंट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे. तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि जनरल सिचुएशंस जिनमें एडीआर इज़ सूटेबल एज अपोज टू लिटिगेशन, कि जब पार्टीज़ विलिंग हो नेगोशिएशन के लिए कि डिस्प्यूट ज़रूर है लेकिन दोनों उसको आपस में बैठकर हल करना चाहते हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि आप जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं. बेहतर तरीका ये है कि आप आपस में बैठें और तरीके से उसको सेटल कर लें. कोई लीगल फ्रेमवर्क कोई सलूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा. आपके पास कोई मसला ऐसा आ गया जिसका लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कोई क्लियर सलूशन मौजूद नहीं है, तो एक इसका भी बेहतर तरीका ये है कि आप आपस में बैठें और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लें जिसमें दोनों की बातों को किसी न किसी हद तक एक विन विन सिचुएशन आउटकम के तौर पे आपको मिल जाए. रिलेशनशिप प्रिजर्व करने के लिए कि आम तौर पे जब आप कोर्ट चले जाते हैं तो दोनों पार्टीज़ का जो ताल्लुक है वो एक ख़राब शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करना, बिज़नेस करना मुनासिब नहीं समझते. तो अगर आप
کورٹ جانے کی بجائے مل بیٹھ کر چیز کے اوپر فیصلہ کر لیں تو آپ اس ریلیشن شپ کو پرزرو کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے بہت سے ڈسپیوٹس اگر ایک دونوں پارٹیز ایک سے زیادہ کانٹریکٹس میں آپس میں کام کر رہی ہیں, اس سچویشن میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹ آیا تو آپ اس کو لے کے کورٹ چلے جائیں گے تو آپ کی باقی ٹرانزیکشنز بھی, آپ کے بیہیویئرز وہاں پہ افیکٹ ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بیٹھیں اور کسی ADR میتھڈ سے ریزالو کر لیں. پھر کانفیڈینشیلٹی, جب معاملہ کورٹ میں جائے گا تو آپ کی کانفیڈینشیلٹی بھی بریچ ہوگی. آپ کے سارے معاملات, اس ڈسپیوٹ کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے جو ساری کہانی ہے وہ ساری کی ساری ایک پبلک انفارمیشن کی شکل اختیار کرتی جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کانفیڈینشلی آپ اس کو حل کر لیں تو پھر ایک اور ADR آپ کو یہ بھی فائدہ دیتی ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے اپنی مرضی کے طریقے کے مطابق حل کر سکتے ہیں. لمٹ کاسٹ, آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی لیگل فریم ورک میں جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو پھر اس میں مہینوں سے لے کے سالوں تک لگ سکتے ہیں ریزالو ہونے میں. تو ADR آپ کو یہ بھی بینیفٹ دیتا ہے کہ آپ کو کم ٹائم کے اندر اور کم کاسٹ کے ساتھ آپ اس معاملے کو کسی بھی ڈسپیوٹ کو حل کر سکتے ہیں. اسی طرح دیر از اے ڈیزائر فار لیس فارمل پروسیس کہ جب آپ کورٹ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ فارمیلٹی اور قانون اوور رول کر رہا ہوتا ہے آپ کی اپنی وشز کو اور ڈیزائر کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مسئلہ, اپنا ڈسپیوٹ کسی ایسے طریقے سے حل کریں جس میں آپ کے پاس اختیار رہے کہ آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے, تو بھی ADR پرووائڈز یو دس کنوینئنس. اور اسی طرح وہ جو میں نے بات پہلے کی ٹائم کے حوالے سے کہ اگر کوئک ریزولوشن آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد, کیونکہ عام طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں, 6 مہینے, سال, 2 سال. تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی آپ کا ڈسپیوٹ جو ہے اس کی وجہ سے 6 مہینے, سال ایک پروجیکٹ پینڈ رہے اور جو کاسٹ آپ نے اوریجنلی ایگری کی تھیں کام کرنے کی وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں ایک ولیٹائل مارکیٹ کے اندر. تو آپ کے لیے ٹائم ایک بہت کی فیکٹر ہوتا ہے. تو کوئک ریزولوشن از آلویز اے ڈیزائر آف پارٹیز وین ایور دیئر از اے ڈسپیوٹ. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کے حوالے سے جو کہ فائدہ دیتی ہیں ADR اڈاپٹ کرنے میں. اس کے بعد میں دوبارہ اپنی پریزنٹیشن کو فوکس کروں گا. اچھا, اب اس وقت سے میں ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں ڈسپیوٹ. تو ایک یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈسپیوٹ سے کیا مراد ہے. پچھلے سیشنز کے اندر ہم نے جتنے مسائل ڈسکس کیے اس میں ایک چیز بہت ایویڈنٹ ہے کہ کنسٹرکشن از اے ویری کمپلیکس ایکٹیویٹی جس کے اندر دیر آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز, دیر آر ملٹیپل پارٹیز, اور سب کے سب اپنے کسی پرٹیکولر ایریا کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از پریٹی مچ لائک آبویس کہ کسی نہ کسی اسٹیج پر کوئی ایسا معاملہ رونما ہو جائے گا جس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی سے ڈفر کرتی ہوگی, ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھتی ہوگی. اب اس طرح کا کوئی بھی ایسا ڈس ایگریمنٹ, ایک ڈفرینس آف اوپینین جب کسی دو پارٹیز کے درمیان آتا ہے جن کا آپس میں کانٹریکٹ ہے اور وہ اس کو حل نہیں کر پاتے انیشیل اسٹیج کے اوپر, تو وہ اب گریو ہوتے 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 وہ ایک ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو ڈسپیوٹ اٹ سیلف ایک ایڈوانسڈ اسٹیج ہے ایک ڈس ایگریمنٹ کی, کہ ایک پارٹی اے اور پارٹی بی کا اگر کانٹریکٹ تھا اور ان کے درمیان کسی معاملے پر اختلاف رائے ہے اور وہ اس کو حل نہیں کر پا رہے, تو ایٹ سم لیٹر پوائنٹ, ایٹ سم لیٹر اسٹیج وہ ایک ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کر جائے گا. تو اب اس کی جو ڈیفینیشنز ہمارے پاس جو میں نے ریفرنس کے لیے استعمال کی, اس میں ایک ڈیفینیشن جو کہ کنسٹرکشن لا لائبریری سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ جی دیر آر لاٹ آف پرابلمز آن ایوری کنسٹرکشن پروجیکٹ. ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ جو ہے وہ پرابلم فری ہو, بٹ اگر کوئی پرابلم ایسی ہو جو کہ ڈس ایگریمنٹ کی شکل اختیار کر جائے اور وہ ڈس ایگریمنٹ پریویل کرے اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, وہ پھر ایک ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کرنے کا. اور دس از اے اسٹیج جہاں پہ ADR کا پروسیس انووک کرنا پڑتا ہے. اور عام طور پہ اگر ہم اسٹینڈرڈ فارم آف کانٹریکٹس کی بات کریں جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں, پاکستان میں پرٹیکولرلی FedEx, تو اس طرح کے تمام اسٹینڈرڈ کانٹریکٹس ADR میکانزمس پرسکرائب کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے پارٹیز نے آپس میں حل کرنا. پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس اس کو ڈیفائن کرتا ہے, ڈسپیوٹ از اے ڈس ایگریمنٹ آن اے پوائنٹ آف لا اور فیکٹ, اے کانفلکٹ آف لیگل ویوز اور انٹرسٹ بٹوین ٹو پرسنز, مور اور لیس وہی بات ہے ڈفرینٹ الفاظ میں. پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ کہتا ہے اے سچویشن ان وچ ٹو سائڈز ہیلڈ کلیئرلی اپوزٹ ویوز concerning the question of the performance or non-performance of certain treaty obligations
یہ ود ریفرنس ٹو جب کنٹری ٹو کنٹری بات چلی جاتی ہے تو یہ اس ریفرنس سے یہ ڈیفینیشن ریلیونٹ ہو جاتی ہے. بٹ ان سب میں بات ایک ہی ہے کہ جب کسی بھی دو پارٹیز کے درمیان ایک پرابلم جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ پہ جائے اور ڈس ایگریمنٹ اس حد تک گریو ہو جائے کہ وہ حل نہ ہو سکے تو دیٹ از اے ڈسپیوٹ. اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ ایڈورسیریل ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے پروجیکٹ پہ. فار ایگزامپل ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ پہ اگر کسی بی او کیو آئٹم کو لے کے کانٹریکٹر کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کے اندر اسکوپ میرا یہ کورڈ ہے اور امپلائر کی کچھ اور انٹرپریٹیشن ہے, تو جب تک وہ حل نہیں ہوگی وہ ایک مسئلہ ان کے باقی معاملات کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دے گا. بائی دا ٹائم اٹ ول گرو ایز ڈسپیوٹ تو ان کی اور بھی بہت سی چیزیں افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک ایڈورسیریل ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے. ڈسرپشنز ہوتی ہیں جب معاملات حل نہیں ہوتے, تو جہاں پہ کانٹریکٹر فیل کرتا ہے کہ جی میں کلائنٹ کو دبا سکتا ہوں, امپلائر کو دبا سکتا ہوں, وہ اپنی پاور ایکسپلائٹ کرتا ہے. جہاں پہ امپلائر فیل کرتا ہے کہ میں آئی ایم آن دا پریسنگ سائڈ, وہ اپنی پاور استعمال کرتا ہے. تو ایک وہ پاور امبیلنس اور ڈسرپشنز ٹو پروگریس کریٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگر یہ معاملات حل نہ ہوں تو بعض اوقات ڈسپیوٹس ایسے معاملات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جس کے لیے الٹیمیٹلی کورٹ میں جانا ہی جانا پڑتا ہے. تو جتنی ارلی اسٹیج پہ ہم ڈسپیوٹس کو سیٹل کر لیں دیٹ از دا بیسٹ فار دا پارٹیز. اس کے بعد جو میں نے سب سے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ ہم اسی کو وہیں پہ کلوز کر رہے ہیں کہ اینی میتھڈ وچ الاؤز دا پارٹیز انڈر دا کانٹریکٹ ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس آؤٹ سائڈ دا کورٹس دیٹ از وداؤٹ لٹیگیشن از نون ایز این آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن میتھڈ. اب ٹپکلی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو 4 میتھڈز استعمال ہوتے ہیں, اس جو اے ڈی آر میتھڈس کی لسٹ ہے دیٹ از فیئرلی لانگ. اس کے علاوہ بھی بہت سے میتھڈز ہیں جو کہ دنیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں, بٹ میں نے ان 4 کو صرف اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ مور اور لیس ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری میں اس سے زیادہ کچھ استعمال ہوتا میں نے نہیں دیکھا. تو ہم صرف اسی پہ فوکس کریں گے اور دین ویل سوئچ ٹو پینل ڈسکشن. سب سے پہلے نیگوسیشن. دس از دا موسٹ کامنلی یوزڈ میتھڈ ان پاکستان کنسٹرکشن انڈسٹری, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی ایکسپرٹیز, ایز لانگ ایز آپ انفارمل نیگوسیشن کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ نہیں ہے. You just need to sit with your client, اور if you are a client you just need to sit with your contractor, اور آپ نے اس کو اپنی بات ایک طریقے سے پیش کرنی ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرنی ہے, اور on the contrary آپ نے اس کی بات سننی ہے اور کوئی بیچ کی چیز نکالنے کی کوشش کرنی ہے. نیگوسیشنز نارملی یہ بھی ایک بڑا اسٹریٹجک پروسیس ہے, اور اس کے اوپر بہت لٹریچر موجود ہے کہ اس کو کرنے کے بھی طریقے ہیں. There are interest based negotiations, there are formal negotiations, there are informal negotiations. تو یہ ایک پراپر سبجیکٹ ہے جس پہ ایکسپرٹ لائرز جو ہیں جو کنڈکٹ کرتے ہیں نیگوسیشنز اور ہیلپ کرتے ہیں. نیگوسیشن کا سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیگوسیشن کے اندر آپ بیٹھ کر ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پہ, جس پہ آپ دونوں پارٹیز ایک ایسا حل تلاش کریں جس میں دونوں کی بات کسی حد تک پوری ہو رہی ہو. عام طور پہ اس کے اندر تھرڈ پارٹیز الاؤڈ نہیں ہوتی, بٹ سم ٹائمز پروفیشنل نیگوشیٹرز کو پارٹیز انوالو کرنا مناسب سمجھیں تو وہ انوالو کر بھی لیتی ہیں. ڈفرینٹ نیگوسیشن اسٹائلز ہیں, جس طرح میں نے بات کی. آؤٹ کم آف دس میتھڈ از ون ون. نارملی ایک ون ون آؤٹ کم ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے یہ موسٹ کامنلی یوز میتھڈ ہے کہ پارٹیز پریفر کرتی ہیں کہ ہم کسی ایسے سولوشن پہ جائیں جو دونوں کے ویو پوائنٹس کو کسی نہ کسی حد تک سپورٹ کر رہا ہوں. دس میتھڈ نارملی ریزالوز کنفلکٹنگ سچویشن وداؤٹ انکرنگ اینی ایڈیشنل کاسٹ, کیونکہ پارٹیز نے آپس میں ہی بیٹھنا ہے, آپس میں سیٹل کرنا ہے, تو ایز سچ ایڈیشنل کاسٹ اس کے اندر کنزیوم نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے بعد اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ورژن ہے میڈیشن, کہ دونوں پارٹیز ایک میڈیٹر کو بیچ میں ڈالتی ہیں, ایک تیسری پارٹی کو بیچ میں ڈالتی ہیں, اور اسے کہتی ہیں کہ ہم دونوں تو نیگوسیشن میں کامیاب نہیں ہو سکے. پارٹی اے ایک سٹانس لیتی رہی, پارٹی بی ایک سٹانس لیتی رہی, اور دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانا اور وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. تو اب کیا کریں, اب ایک تیسرا بندہ, ایک تھرڈ پارٹی بیچ میں ڈالتے ہیں. وہ تھرڈ پارٹی ان دونوں کی بات کو سنے گی اور الٹیمیٹلی وہ ایک سلوشن یا ایک سچویشن اس کو ریزالو کرنے کا ایک حل پروپوز کرے گی, جو کہ پارٹیز چاہیں تو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر سکتی ہیں, اور چاہیں تو فردر ڈیلیبریٹ کر کے اس کو تھوڑا ٹویک کر کے اس کو حل کر سکتی ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں. Now this third party is called mediator, کہ جو ان دونوں پارٹیز کے درمیان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایک ریزولوشن کو, جو کہ وہ آپس میں بات کر کے یا آپس میں نیگوشیٹ کر کے اگر وہ اس حل تک نہیں پہنچ سکے. This method is used when the disputes are required to remain confidential. یہ ٹپکلی تمام ADR میتھڈس کے اندر یہ ایک بڑا
کی قسم کا اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے کہ یہ آپ اس کو کانفیڈینشیلٹی کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں. The mediator is not required to give recommendations. Instead, the goal of appointing a mediator is to get assistance to achieve the outcome as desired by the parties. میڈیٹرز عام طور پہ جو ایکسپرٹ میڈیٹرز ہوتے ہیں وہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں دیتے. بیسیکلی ایک جس طرح ایک پینل ڈسکشن میں ایک ماڈریٹر ایک کام کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈسکشن کے جو کی پوائنٹس ہیں ان کو فوکس کروا کے پارٹیز کو اس پوائنٹ تک ساری ڈسکشن کو نیرو ڈاؤن کر کے میڈیٹر لے کے جاتا ہے جہاں پہ وہ یہ خود ڈٹرمن کر سکیں کہ کیا بیسٹ سلوشن ہو سکتا ہے ان کے پرابلم کا. اس کا ایک ڈفرینٹ ورژن یہ ہے جس میں میڈیٹرز ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں, بٹ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ عام طور پہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں اور پارٹیز کی ول کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. اس کا بھی ایک یہ فائدہ ہے کہ ریلیشن شپ پریزرو ہوتا ہے, پارٹیز کا آپس میں تعلق خراب نہیں ہوتا. کاسٹ انوالوڈ آر لو ایز کمپیئر ٹو جو آگے میتھڈز آئیں گے, کاسٹ ان کی نسبت کم ہوتی ہے, اور میڈیٹر اگر کوئی ڈٹرمنیشن دیتا ہے, کوئی ان کو ریکمنڈیشن دیتا ہے تو وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہے, وہ چاہیں تو اڈاپٹ کریں چاہیں تو نہ کریں. اس کے بعد یہ تیسرا میتھڈ جو ہے ایڈجوڈیکیشن. دس از اے لٹل بٹ ٹیکنیکل ناؤ کہ جب دو پارٹیز آپس میں بیٹھیں کوئی حل نہیں نکال سکی, انہوں نے ایک بندہ بیچ میں کوئی رکھا کہ جی آپ ہمیں ہیلپ کر دیں, فیسیلیٹیٹ کر دیں ہمارے ریزولوشن کو, وہ بھی نہیں کر سکا. تو اب تیسرا اسٹیج جو ہے دیٹ از ایڈجوڈیکیشن, جس کو عام طور پہ میں تھوڑا سا ایمفیسائز کروں گا ود ریفرنس ٹو جو فڈک کا میکینزم ہے ڈسپیوٹ بورڈ کے تھرو. کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم فڈک 99 کے ریفرنس سے بات کریں تو آپ ایک 3 بندوں پر مشتمل عام طور پہ ٹپکلی ایک پینل کنسسٹنگ 3 ممبرز آپ اپوائنٹ کرتے ہیں. ایک ممبر کانٹریکٹر نامینیٹ کر دیتا ہے, ایک ممبر امپلائر نامینیٹ کر دیتا ہے, اور پھر دونوں پارٹیز ود کنسلٹیشن in consultation with the appointed 2 members ایک تھرڈ پرسن اپوائنٹ کرتی ہیں جو کہ چیئرمین آف دا ڈیب ایکٹ کرتا ہے. دین کوئی بھی جو آپ کا ڈسپیوٹ ہے جو کہ اس سے پچھلی اسٹیجز پر حل نہیں ہوا, وہ جو بھی کلیمنٹ ہے وہ اس کلیمنٹ کو اپنی کنٹینشن سبمٹ کر دیتا ہے ڈسپیوٹ بورڈ کو. ڈسپیوٹ بورڈ اس کے بعد اپنی اپوائنٹمنٹ کے بعد جنرلی ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیس ڈیفائن کرتا ہے جس کے اندر یہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ آئے گا تو کانٹریکٹر یا امپلائر فار دیٹ میٹر جو بھی کلیمنٹ ہے وہ کس طرح سے اپنا ڈسپیوٹ سبمٹ کرے گا ڈسپیوٹ بورڈ کو, اور اس کی کیا ٹائم لائنز ہوں گی. سبمیشنز فار ایگزامپل پہلے کلیمنٹ اپنا کلیم دے گا, اس کے جواب میں جو دوسری پارٹی ہے وہ اپنا رسپانس دے گی, رسپونڈنٹ جو ہے اس کے جواب میں کلیمنٹ دوبارہ جو نئے پوائنٹس رسپونڈنٹ کے جواب میں آئے ہیں اس کے اوپر اپنی بات کرے گا, اور پھر فائنل سبمیشن ہوگی. اس کے بعد نارملی ایک ہیئرنگ رکھی جاتی ہے جس میں ڈسپیوٹ بورڈ ممبرز وہ ساری سبمیشنز کو پڑھ کر آتے ہیں اور اب کلیمنٹ کو کہتے ہیں اپنا کیس پریزنٹ کرے. جو دوسری پارٹی اس کو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس پریزنٹ کریں اور ریبٹل جو ہے اس کو پریزنٹ کریں, اور پھر وہ الٹیمیٹلی کویسچن اینڈ آنسرس کر کے انہوں نے ڈاکومنٹس لینے ہیں, فردر ڈاکومنٹس ریکوائر کر کے تو اس کے اوپر ایک یا 2 یا 3 واٹ ایور نمبر از ریکوائرڈ اتنی ہیئرنگس کر کے اس معاملے کو کلوز کر لیتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر وہ 3 بندے جس کو ڈسپیوٹ بورڈ کہا جا رہا ہے, ڈسپیوٹ ایڈجوڈیکیشن بورڈ فڈک میں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے, تو وہ اس کے اوپر اپنا ایک ڈیسیژن لکھتے ہیں تینوں ممبرس, اور جنرلی میجورٹی ڈیسیژن پریویل کرتا ہے. یعنی 3 بندے ہیں تو 3 میں سے 2 نے جو بات کہی, 2 بندے جس ویو کے پروپوننٹ ہوں گے وہ اس ڈسپیوٹ بورڈ کا فیصلہ سمجھا جائے گا. یہ سارا پروسیس جو ہے یہ نارملی تقریباً 3 months اپروکسیمیٹلی ٹائم جو ہے اس کے اندر کسی بھی ڈسپیوٹ کے اسٹارٹ ہونے سے لے کر فیصلہ ہونے تک نارملی 3 months کی ٹائم لائن کنزیوم کرتا ہے. اس کے اندر ملٹیپل سبمیشنز ہوتی ہیں, زیادہ تر معاملات ڈاکومنٹیشن بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ بورڈ کے جو پروسیسز ہیں اور ٹائم لائنز ہیں پارٹیز اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. پارٹیز یہ کنٹرول کر سکتی ہیں کہ ڈسپیوٹ بورڈ ممبرس کون کون سے ہوں گے جن کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے, جن کے بارے میں انہوں نے ایک اچھی ریپوٹیشن سن رکھی ہے کہ دے نو اباؤٹ اٹ, یا اگر کوئی بہت اسپیشلسٹ قسم کا سبجیکٹ ہے تو کچھ ہمارے کانٹریکٹس ایسے ہیں جیسا سلور بک بیس جس میں ایڈ ہاک ڈیبز ہوتی ہیں کہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر. تو یہ بھی ایک بہت حد تک فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے پارٹیز کو کہ وہ اپنی وشز کے مطابق, اپنی ڈیزائرز کے مطابق اس پروسیس کو کنٹرول کر سکیں. یہاں سے جو فیصلہ آتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے پچھلے 2 میتھڈ سے. یہ ایک فڈک کی اسکیم میں یہ فیصلہ انٹرم بائنڈنگ نیچر کا ہوتا ہے کہ اگر
جیسے یہ فیصلہ ڈسپیوٹ بورڈ دے دے گا تو اس فیصلے کو جس پارٹی کے خلاف ہے اس نے رائٹ اوے اس کو افیکٹو کرنا ہے, اس کے اوپر جو فیصلہ دیا گیا اس پہ عمل کرنا ہے, انلیس کہ اس سے نیکسٹ فورم جو کانٹریکٹ کے اندر جس کی ہم اگلی بات کریں گے وہ اس فیصلے کو اگر تبدیل نہ کر دے. تو یہاں پہ اور پچھلے والے جو ہم نے اسٹیپس میں بات کی اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ بائنڈنگ نیچر کا ہوتا ہے, بٹ دس از ناٹ فائنل اینڈ بائنڈنگ, دس ہیز انٹرم بائنڈنگ نیچر. اچھا, ایک اور چیز کہ عام طور پہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز نہیں ہوتی, یعنی کہ دونوں پارٹیز انوالو ہوتی ہیں. ایسا کیس بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ڈسپیوٹ بورڈ میں ڈسپیوٹ سبمٹ کرے اور دوسری پارٹی اپیئر ہی نہ ہو. ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے, تھوڑا ایکسٹینشنز پارٹیز لے لیتی ہیں, لنگر آن کر لیتی ہیں, بٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگز عام طور پہ اس میں اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ بھی ایک کنسینشول پروسیس ہے کہ آپ دونوں پارٹیز اپنی مرضی سے یہاں پر گئے ہوتے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ بھی ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے. Determination by the expert of the dispute resolution board is final and binding unless it is challenged by either party in arbitration. کہ اگر وہ چیلنج ہوتی ہے تو پھر تو تبدیل ہوگی, اگر نہیں ہوتی تو پھر it is final binding. Final determination is not based on the outcomes decided by the parties. یہ بھی اس کا فرق ہے پچھلے دو نیگوسیشن اور میڈیشن سے کہ وہاں پہ پارٹیز اپنی مرضی سے ریزولوشن کر رہی ہوتی ہیں ایک ون ون سچویشن کریٹ کر, بٹ جب معاملہ ڈسپیوٹ بورڈ کے پاس, ڈسپیوٹ ایڈجوڈیکیشن بورڈ کے پاس جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ رائٹس دیکھتے ہوئے اور ریکارڈ دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ کس پارٹی کی بات صحیح ہے, کس کی بات غلط ہے, کانٹریکٹ کیا کہتا ہے, وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ دونوں پارٹیز کے لیے ایک ون ون سچویشن آئے. عام طور پہ ایک پارٹی کی بات کو ڈسپیوٹ بورڈ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری پارٹی کی بات کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں ون ون سچویشن عام طور پہ نہیں ہوتی. اس پہ پچھلے میتھڈس کی نسبت سگنیفیکنٹ کاسٹ آتی ہے, اور ایک اسٹڈی جو کہ تھی اس کی فڈک والوں کی, انہوں نے یہ شو کیا کہ 98% ڈسپیوٹس آر ریزالوڈ ان دا ایڈجوڈیکیشن پروسیس. کہ عام طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر یہ ڈیٹا بیسڈ اسٹڈی کا تھا یو کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو لے کر, کہ وہاں پہ 98% آف دا ڈسپیوٹس جو ہیں وہ اس اسٹیج کے اوپر ریزالو کر لیے جاتے ہیں. 2% ایسے ہیں جو کہ اس سے آگے پھر جانے کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں. دین از آربیٹریشن. آربیٹریشن ایک اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور اب ہم ایک اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ ہے جو کہ اور زیادہ لیگلی سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر پروسیسز اور زیادہ پارٹیز کے کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں. اس میں بھی یہ فلیکسیبلٹی ضرور ہے کہ پارٹیز عام طور پہ اپنی مرضی سے آربیٹریٹر اپوائنٹ کرتی ہیں, اپنی مرضی سے وہ قانون چوز کرتی ہیں جس کے تحت یہ آربیٹریشن کی جائے گی. دا پارٹیز, جس طرح یہاں پہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ جی when either party is dissatisfied with the determination under adjudication, then the matter may be resolved through the final ADR method, that is arbitration. The parties may appoint an impartial and independent single arbitrator or 3 arbitrators depending upon the arbitration rules under the contract. Ex party proceedings are generally prohibited. اس کے اندر بھی کیونکہ یہ بھی consensual ہوتا ہے تو اس میں بھی پارٹیز عام طور پہ شرکت کر رہی ہوتی ہیں. ریئر سرکمسٹانسز میں ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. This is a lengthy process which may take months or even years to go to the arbitral award. یہ پروسیس پچھلے پروسیسز کی نسبت لمبا ہے اور اس پہ بہت ٹائم کنزیوم ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کورٹ انٹرمینشن کی بھی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے اندر آپ جب آربیٹریشن کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ کسی قانون کے انڈر کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ اس قانون کی تمام پروویژنس کو فالو کرنا پڑتا ہے, ابائڈ کرنا پڑتا ہے. The arbitral award given by the arbitrators is final and binding on both parties unless challenged in the law in the court of law. یہاں سے جو فیصلہ آتا ہے وہ فائنل اینڈ بائنڈنگ نیچر کا ہوتا ہے unless کہ کوئی پارٹی جس کے خلاف ہے وہ کورٹ میں چلی جائے. This method is used as a last resort to avoid litigation costs. However, in certain cases it may incur more costs than litigation. Commonly parties involved in mega international projects opt for this method. یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹ میتھڈ ہے اور عام طور پہ ہماری لوکل کنسٹرکشن انڈسٹری میں شاذ و نادر ہی اس کو دیکھا جاتا ہے. البتہ جو ایسے پروجیکٹس ہیں پاکستان کی, جو ایسی کلائنٹ ایجنسیز ہیں جیسے NHA ہے, وابڈا ہے, جو کہ انٹرنیشنل کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو وہاں پہ یہ اکثر دیکھنے کو ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے. بٹ لوکل اگر پروونشل لیول پہ بات کی جائے تو اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے. لوکل انڈسٹری ہماری زیادہ جو ریلائی کرتی ہے وہ نیگوسیشنس کے لیول تک ہی ریلائی کرتی ہے اور کانٹریکٹرز کی اور امپلائرز کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی لیول پہ ریزالو کر لیا جائے.
اب اس کی کچھ ٹائپس ہیں اس کے کنڈکٹ ہونے کے حوالے سے. دیر از انسٹیٹیوشنل آربیٹریشن اور دیر میں بی ایڈ ہاک آربیٹریشن. اب آربیٹریشن کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیر آر سرٹن آرگنائزیشنس جو کہ آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ نے جسٹ ان دونوں پارٹیز اگر ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ہم فلاں انسٹیٹیوٹ کو فالو کریں گے, اس کے تھرو آربیٹریشن کروائیں گے, تو ان اکثر ایسے انسٹیٹیوٹس میں جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے پروسیجرز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں دونوں پارٹیز جائیں گی, اس کے بعد وہ اپنا کلیم رجسٹر, اپنا ڈسپیوٹ رجسٹر کروائیں گی, وہ لوگ آربیٹریٹرز اپوائنٹ کریں گے, اس کے بعد ان کے اپنے پروسیجر رولز ہوتے ہیں, ان کے مطابق وہ سارے کا ساری پروسیڈنگ کنڈکٹ ہوگی. اس پہ ہمیں ابھی ہمارے پینلسٹ جو رانا صاحب ہیں وہ اس پہ تھوڑا انلائٹن بھی کریں گے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے. پاکستان میں ہمارے پاس دو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں کرنٹلی. ایک سیکا یہ پرووائڈ کر رہا ہے اینڈ دیر از این ICAD-RP انٹرنیشنل کمرشل, آئی ڈونٹ ریمبر کہ اس کی فل فارم کیا ہے, اور ایک اور PEC بھی ہمیں کسی حد تک پارشلی یہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے. اور دین دیر از ایڈ ہاک آربیٹریشن. ایڈ ہاک آربیٹریشن یہ کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس نہیں جاتے, ہم خود 3 بندے سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے, ہم 2 پارٹیز ہیں, ہمارے درمیان ڈسپیوٹ ہے, آپ یہ والا قانون فالو کریں, یہ والے رولس فالو کریں اور ہمارے ڈسپیوٹ کے اوپر آربیٹریشن کریں. دیٹ از ایڈ ہاک آربیٹریشن. یہ کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. سیکا ہے, CIR ہے, سنگاپور انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر ہے, لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے, دبئی انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر ہے. یہ اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کریں اینڈ آبویسلی دے چارج اے سرٹن کاسٹ فار پرووائڈنگ دس سروس. پاکستان کے اندر جس میں نے بتایا کہ آربیٹریشن وہ پہلا ADR میکنزم ہے جو کہ جس کے پیچھے دیر از لا اور آپ کو اس لا کو فالو کرنا پڑتا ہے. آربیٹریشن ایکٹ آف پاکستان 1940 جو ہے یہ ہماری ڈومیسٹک آربیٹریشنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا جو پیس آف انسٹرومنٹ آف لا ہے دیٹ از ریکگنیشن اینڈ انفورسمنٹ آف فارن آربیٹرل ایوارڈس ایکٹ 2011. یہ دس از این ایڈوانس تھنگ, جسٹ یہ میں نے ایک انفارمیشن کے لیے ڈال دیا تھا کہ جو ایسی انٹرنیشنل آربیٹریشنز ہیں جو کہ پاکستان ورسز اندر کنٹری اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ پاکستان میں اڈاپٹ کیا جائے گا, اس کے لیے یہ ایک قانون بنایا گیا. یہاں سے آئی ووڈ لائک ٹو پروسیڈ ٹورڈ دا پینل ممبرز ود 2 کویسچنس جس کے اوپر یہ ہمیں انلائٹن کریں. مینلی کہ ہم اپنی لوکل جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پروونس لیول کے اوپر, اس میں ہم ADR کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے اور اس کے کیا ڈیٹیرنٹس ہیں جو کہ ہمیں یہ کرنے سے روکتے ہیں. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل کانٹریکٹرز ہیں ان کے بہت سارے کلیمز ان ایڈریسڈ پڑے رہتے ہیں اور ان کا کوئی ریزولوشن ہمیں نظر نہیں آتا اور الٹیمیٹلی معاملات بگڑتے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ میرا کویشچن ہے ٹو دا پینل ممبرس کہ ہم لوکل پروونس کی حد تک اس ADR میکنزم کا استعمال پرٹیکولرلی جو ایڈجوڈیکیشن اور آربیٹریشن ہے اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ایسے کون سے ڈیٹیرنٹس ہیں جو ہمیں یہ کرنے سے روک رہے ہیں اور ہم اس فیلڈ کے اندر پراسپر نہیں کر سکے آج تک. جبکہ ہم ڈیولپڈ نیشنز کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کے اوپر پورا یہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ماسٹر لیول ڈگریز بھی ہیں. UK کے اندر دیر از اے TCC ٹیکنیکل اینڈ کمرشل کورٹ جو کہ اس کے جو کام ہی یہ کرتا ہے کنسٹرکشن ڈسپیوٹس کو دیکھتا ہے اور اس کی اتنے زیادہ فیصلے ہیں اور اتنے سوفسٹیکیٹڈ فیصلے ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وی آر لائک یہ تو اس دنیا میں ہو ہی نہیں رہا, یہ تو کہیں اور کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس ایک پوائنٹ کے اوپر آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا پینلسٹ کہ اس کے اوپر ہمیں انلائٹن کریں اور ہم اس کو فردر ڈسکشن کنٹینیو کریں. ایکچولی ارسلان صاحب نے بہت کرسپ اور کمپریہنسو جو ہے پریزنٹیشن دی ہے اور انہوں نے کہا کہ 2 سوال ہیں, ایکچولی ان کے 3 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ جی لوکل کنسٹرکشن انڈسٹری میں اس کا کیسے یوز ہوگا, اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور ڈیٹرنٹس کیا ہیں. تو میں چاہوں گا کیونکہ جو ہے ان کا لیگل ایکسپیرینس رانا صاحب کا زیادہ ہے تو پہلے یہ اپنی رسپانس دیں, بعد میں آئی ول کلوز. Thank you, Arsalan. I'd like to start by thanking Fazan and congratulating him as the organizer of this event. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. اچھا, آپ کا کویشچن جو بڑا اوپن اینڈڈ سے کویشچن ہے, سو لوئرز ایکچولی لائک اوپن اینڈڈ کویشچنز, ہم لوگ ڈو دس فار اے لیونگ. سو مائی شارٹ آنسر ٹو دا کویشچن از کہ واٹ از موسٹ اپروپریٹ فار یو. اینڈ آف دا ڈے جو ڈسپیوٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے واٹ ہیز ورک فار دیم, واٹ ہیزنٹ ورک فار دیم. آپ کو کچھ کنسٹرینٹس ہیں when you work under the FIDIC contract regime کہ آپ نے certain methods adopt کرنے ہیں. So litigation, from what I know, has been working all right for most of the parties.
اس کے علاوہ جو میڈیشن ہے, آربیٹریشن ہے, میڈیشن میں آپ نے لاء سے بات کی, there is no government law for mediation in Pakistan. That is a small problem but something that can be dealt with. اسی وجہ کہ میڈیشن, if I may, جو میری کنسٹرکشن کے پروفیشنل سے بات بھی ہوتی ہے, اٹ از گیٹنگ آف دا گراؤنڈ ود ان دس انڈسٹری, مطلب اس کی اڈاپشن ہو رہی ہے, لوگ اس میں دیر از بائی ان فار دس میکنزم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیشن, ایز ارسلان پوائنٹ آؤٹ, اٹس اے ویری انفارمل میکنزم اینڈ اٹس ویری کاسٹ ایفیشینٹ ایز ویل. مطلب کوئی میڈیشن ناٹ سو مچ کنسٹرکشن ڈسپیوٹس ہوتی کمپلیکس ہوتی, کچھ میڈیشن 2-3 گھنٹے میں بھی ہو جاتی ہیں, اور میڈیشن کی سکسیس آپ گیج کرتے ہیں if there is a final settlement of the dispute. سو اچھا, جو بائنڈنگ نیچر ہے نا, سو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے. تو لیٹ می جسٹ کلیریفائی, جو میڈیشن کا اٹیمپٹ ہے ٹو ٹرائی ٹو میڈیٹ از بائنڈنگ آن دا پارٹیز, لیکن میڈیشن سے فلی اینڈ فائنلی ریزالو کرنا اٹس ناٹ بائنڈنگ. سو لیٹ می سے دس اگین. سو آئی گیو یو این ایگزامپل. آپ کی ڈسپیوٹ ہوئی ہے, پارٹیز کی ہم میڈیشن کرتے ہیں, 30 minutes into the mediation session you walk out of the meeting, آپ پہ کوئی لاء کو اس پہ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا کہ آپ نے جی ریزالو کر کے نکلنا ہے. آن دا کنٹری آربیٹریشن از فائنل اینڈ بائنڈنگ. یہ آربیٹریشن کا ایڈوانٹیج ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ it drags on for a long time. Arbitration ironically ends up costing more money, especially international arbitration. Domestic میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو لاء ہے it's 1940, so that's self-explanatory. ہمارا 80 سال پرانا کا لاء, so what do you expect? It hasn't been adapted to the current requirements. That needs to be updated, and I think to me, with the due respect, law سے بھی زیادہ ہمارا بڑا problem ہے capacity building of the judges. یہاں پہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوئی تھی, کلچر کی بات ہوئی تھی. It sounds very cliched, لیکن unfortunately ہمارا problem جوڈیشری کا بھی ہے. They're not, a lot of them are not very pro arbitration, unfortunately. So اس کے لیے بھی capacity بڑھنی چاہیے. So anyway, coming back to the point of what is the more effective method. Arbitration کا فائدہ for international parties is کہ let's say آپ ایک پارٹی اور ایک جرمن پارٹی ہے. You would not want to go to a German court, the German party would not want to come to Pakistani court. تو اس کے لیے international arbitration is the most viable and the most widely adopted mechanism in the world. International arbitration کا تو بڑا strong argument ہے اس کی viability کا, اس کی effectiveness کا. Domestic arbitration میں جو ایک additional layer complication کی آتی ہے, میں نے کہا آپ کا law بنانا ہے, پھر judiciary undue intervention ہوتی ہے, پھر problem ہوتا ہے کہ arbitration clause کو کہتے ہیں invalid ہے. جس پارٹی نے dispute نہیں resolve کرنی, یہ جو پارٹی the one that has committed the breach, وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیے گی ریزالو. تو پہلے لوگ کہیں جی کلاس ویلڈ نہیں ہے, اس کے بعد اوارڈ آ جائے گا, پھر اس کو انویلیڈیٹ کرنے کے لیے وہ چیلنجز کر دیں گے. تو وہ اس میں ہے. وہاں پر میڈیشن کا پھر فائدہ یہ ہے کہ اٹس کاسٹ ایفیشینٹ, سو اٹس ورتھ این اٹیمپٹ. اگر پارٹیز واقعی جنرل ریزالو کرنا چاہتی ہیں تو اٹ ول کاسٹ یو لاٹ لیس منی اینڈ ٹیک اپ لاٹ لیس ٹائم اگر آپ میڈیشن کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک ود دیٹ آئی ول لیٹ سر پروسیڈ. بٹ فی الحال میرے یہ کامنٹس جسٹ ٹو سم اٹ اپ, it all depends کہ آپ کیا میکنزم. اگر ملٹیپل کلاز ہے جس طرح فٹنگ میں بھی ہوتا ہے تو اس میں یو بیسیکلی ہیو ٹو فالو دوز اسٹیپس, اس کے بعد پھر آپ فائنل کرتے ہیں. ادروائز اگر پارٹیز کہیں کہ ہم نیا کانٹریکٹ بنانا اپنی ٹرمس پہ, تو آئی تھنک آئی ریلی ایڈوائز مائی کلائنٹس کہ ملٹیپل کلاز کریں. فرسٹ ایمیکیبل ریزولوشن which is an ideal solution, followed by mediation, second step, and then arbitration. Thank you very much. Thank you very much. Actually میں بھی چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں. ایکچولی میں نے لاء بھی کیا ہے, مگر آف کورس آئی ڈونٹ پریکٹس لاء ایز اے. اور انجینئرنگ میں آف کورس جب یہ ہم ADR کلازز یوز کرتے ہیں تو کچھ بیسک نالج ہوتا ہے, بلکہ بیسک نالج کیا, ہم تو ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ہم کافی بڑے بڑے جو ہیں آربیٹریشنس جو وہ ہیں وہ کی ہیں, اور وہ رول آف کورٹ بھی بن گئی ہیں اتفاق سے. بلکہ کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے مگر ہو جاتی ہیں. اب اصل میں جو ایڈوانٹیجز آف ADR ہیں وہ یہ لٹریچر میں یہ بتایا گیا ہے, اور پریکٹیکلی بھی ہونا چاہیے کہ یہ کوئک ہوتا ہے. پہلے بات ہوئی ہے. لو کاسٹ ہوتے ہیں ایزیومنگلی, یہ بھی پہلے بات ہوئی ہے. یہ بات نہیں ہوئی کہ دس از یوزلی کنڈکٹیڈ بائی ایکسپرٹس آف دا سیم پروفیشن اسپیسیفک. اگر فنانس کا ہے, بینکنگ کا ہے تو بینکنگ کے لوگ ہوں گے, اگر انجینئرنگ کا ہے تو انجینئرنگ کے, الیکٹریکل کے ہوں گے تو الیکٹریکل کے. تو اس طرح سے باقاعدہ وہ پروفیشن جو کہ لوگ جانتے ہیں, ان سائڈ آؤٹ جو بات کر سکتے ہیں سمجھ کے, وہ ہوتا ہے. یہ انفارمل ہوتا ہے, اس میں اٹس ناٹ کورٹ لائک پروسیجر, اتنا سختی نہیں ہوتی. اور وکیل حضرات زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, مگر اس کو ایسا لیگل بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیمی لیگل پروسیس ہے جو کورٹس میں پریزنٹ کر کے تو اس کو لاء کی سپورٹ مل سکتی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے لیے فریم ورک سپورٹنگ نہیں ہے, تو آربیٹریشن کے لیے تو سپورٹنگ فریم ورک ہے,
آربیٹریشن ایکٹ. مگر دیکھیں میرے پور نالج کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں اور اس کی کوئی کلاز اگینسٹ دا لا آف دا لینڈ نہیں ہے تو دیٹ از اے پرائیویٹ لا اور انڈرسٹینڈنگ. اینڈ اف بوتھ دا پارٹیز وانٹ ٹو رسپیکٹ اٹ از اے لا فار دیم فار آل اپلیکیشن. تو اس لیے ہے، مگر اگر اس کی اسپیسیفک لیجسلیشن ہو سکے تو وہ اس کو زیادہ سپورٹ دے گی. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے دو پارٹیوں نے سائن کیا ہوا ہے ایگریڈ اینڈ سائن، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فورس ہے. اچھا اب آگے جو سوال ہیں آپ کے وہ آ جاتا ہے. میں اس پہ شارٹ ہونے کی کوشش کروں گا کیونکہ ٹائم لائن بھی ہے. انہوں نے کہا یوز ان لوکل کنسٹرکشن انڈسٹریز. اس کا تو بڑا سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پنچایت کا جو ہے، اور اچھا پھر یہ ہے کہ آربیٹریشن اگر آپ ورلڈ بینک کا اور باقی جگہ کا لٹریچر پڑھیں تو یہ فیملی کیسز میں بھی آربیٹریشن ہے اور وہ ڈاکومنٹ کرتا ہے بینک اور باقی ادارے جو ہیں، سوشل اسپیکٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور میں چونکہ گھر میں بڑا نہیں تھا مگر والد صاحب کے بعد ان کے وفات کے بعد فیملی میں جیسے کہ ان کا مقام تھا تو مجھے بھی کئی جگہ صلح صفائی کے معاملات کے لیے، گھریلو معاملات، میاں بیوی اس طرح کے معاملات کے لیے جانا پڑتا تھا. تو میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے یہ سوشل آربیٹریشن کے اوپر. اور سوشل آربیٹریشن بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک، مطلب یہ ہوتا ہے نا کیونکہ وہاں پہ ان کے پیسے بھی نہیں لگ رہے ہوتے نا، تو ان کا فری کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ جناب یہ جو پنچایت کا مطلب تھا اور جن کا تھوڑا سا بھی رورل بیک گراؤنڈ ہے دے کین ویل انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت مفید ہے. اور اس سے یہ سارے جو فائدے ارسلان صاحب نے بتائے ہیں، سارے فائدے جو ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں کہ وہ تعلقات بھی قائم رہتے ہیں، وہ تو میمہ والی بات بھی نہیں ہوتی، ٹھیک اس طرح کی، اور مخالف وکیل بھی نہیں ہوتے، جھگڑا بھی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے علاوہ بینیفٹس بھی اسی چیز میں آگے ہیں. اصل میں جو بات جس پہ میں کوئی ایڈ چیز کر سکتا ہوں یا آپ کے نالج میں اضافہ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ڈیٹرنٹس کیا ہیں. ڈیٹرنٹس میرے خیال میں دو ہیں. اچھا، پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ جو آربیٹریشن ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ پاکستان میں بھی سکسیسفل ہے. اور میں نے چند سال پہلے ایک پریزنٹیشن دی تھی، اس میں مجھے پتہ چلا کہ 88% ڈسپیوٹس جو ہیں، یہاں پہ تو زیادہ پرسنٹیج آپ نے 98 ورلڈ بینک کی بتائی، مگر ایک انٹرنیشنل سروے تھا اس میں 88% ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ADR سے حل ہوئے ہیں. 88%. باقی جو ہیں ان میں آف کورس ایک نیکسٹ اسٹیج پہ جانا پڑتا ہوگا. اچھا، اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ پور انڈرسٹینڈنگ اور نالج آف دا پارٹیز اباؤٹ دیئر ایشو، دیئر پوزیشن. اصل میں پارٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سیٹ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب میرا ایشو کیا ہے. میں اس کی مثال دوں گا. مثال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایز ون پارٹی کہ دوسری پارٹی نے میرا 100 روپیہ دینا ہے. دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ نہیں انہوں نے 80 روپے دینے ہیں. ہمارا گیپ جو ہے گرے ایریا ہے وہ 20 کا، ٹھیک ہے. اینڈ ایز اے پرسنٹیج اس کا 10% پہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دونوں پارٹیوں کو صحیح پتہ ہے تو 90% پہ میں ان کی سلو کرا سکتا ہوں. مطلب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جو لیول مثلاً ایک آف دی ریکارڈ سمجھ لیں کہ انجینئرنگ سٹاف ہے ایک کانٹریکٹر صاحب کا، وہ بتاتا ہے کہ سر یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے. وہ رپورٹ بھی لکھ دیتے ہیں، کے ساتھ BOQ بھی لگا دیتے ہیں، ریجیکٹڈ بلز بھی لگا دیتے ہیں، مگر وہ وہاں پہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اچھا، پھر انہوں نے چونکہ بریک کیا ہوتا ہے، بڑکے ماری ہوتی ہیں سٹاف نے، سائٹ سٹاف نے، وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں اور اپنے باس کو اسی پہ قائم رکھتے ہیں. ادھر والے جو ہیں انہوں نے یہ مجھے کہنے دیں، مطلب پلیز ڈونٹ مائنڈ، کہ جو پبلک سیکٹر امپلائرز ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے اسٹریٹجیکلی کئی دفعہ جان بوجھ کے پیمنٹ کی چیزوں کی نہیں کرتے، ڈینائی کرتے ہیں جان بوجھ کے. آئی ڈونٹ نو واٹ آر دا ریزنس. کئی دفعہ بڑی آنیسٹ ریزن بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں پیسہ انوالو نہیں ہوتا، بٹ دیر آر ریزن جس کی بنیاد پہ یہ کیا جاتا ہے. تو انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر جو پرائیویٹ پارٹی سکسیزفل ہوتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو گھر میں پتہ ہوتا ہے کہ میرا اتنا میرا اتنا. اب میں ایک پرسنل مثال دوں گا. چند سال پہلے ہمارا کوئی پراپرٹی کا ایشو تھا، ایک کافی کمرشل پراپرٹی تھی جس میں ہم سارے بہن بھائی حصے دار تھے. اس میں مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہمارا جو
عزیز ہے وہ صرف اس پہ قابض تھا. تو ہم نے دو بھائیوں نے جب طے کیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہم اس کو اسیس کریں اور پروز اینڈ کونس دیکھیں. تو ہمیں لٹیگیشن کا, پولیس مقابلے کا اور اس طرح سے لڑائی جھگڑے کا اور باقی کانسیکوینسز دیکھ کے جب سمجھ آئی تو ہم نے کہا کہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے نا اس میں سے 20% ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک. تو مگر ہم نے نیگوسیشن جو ہے وہ 5% سے شروع کی. وی ہیڈ ان مائنڈ کہ ہم 20% دے سکتے ہیں. تقریباً 17-18% پہ جو فگر جو وہ بن گئی نا, کیا ہوتا ہے راؤنڈ فگر جہاں بن گئی, پرسنٹیج تو روپوں پیسوں میں بنی تھی, تو 17-18% پہ ہمارا ڈن ہو گیا. اب بھی ان جن بھائی صاحب سے لڑائی تھی ان کی شادی بیاہ میں جاتے ہیں اور وہ ہمارے ہاں آتے ہیں, مسئلہ نہیں ہوا. اچھا اب یہ ہے کہ جو ہماری پارٹی تھی انہوں نے جو اسیس کیا کہ یہ ہمارے پروز اینڈ کونز ہیں, اور ہم نے ہر چیز کو جو ویلیو اسائن کی, رسک ویلیو, اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آربیٹریشن میں جائے گا یا اس طرح جائے گا تو وہ اگر پہلے سے ہوم ورک کر لے گا, اپنی صحیح پوزیشن سرٹن کر لے گا, تو ہی ول ہیو سکسیس, یعنی ہی ہیز مور چانسز آف سکسیس. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک بڑا نازک وہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ کہنا نہیں چاہیے مگر میں اگر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو آف دی ریکارڈ سمجھیں کہ دیکھیں جو پرابلمس ہیں آف گورنمنٹ امپلائیز اگینسٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز اینڈ آڈٹ, وہ انہیں نہیں کرنے دیتا. میں ایک دفعہ ایک اسمبلی کے کمیٹی میں, نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی میں گیا, وہاں پہ منگلا ڈیم کا کوئی ایڈیشنل پروجیکٹ تھا, اس کے اوپر بات ہوئی. تو اس پہ جو کمیٹی کے چیئرمین صاحب تھے نا, انہوں نے امپلائر ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ سپریم کورٹ تک آپ لوگوں نے اس میں اوارڈ اگینسٹ دیا ہوا تھا کانٹریکٹر کے حق میں اور امپلائر کے اگینسٹ, آربیٹریٹر سنگل آربیٹریٹر تھا اس میں دیا ہوا تھا. انہوں نے کہا دیکھو سب کے سامنے, وہ چیئرمین صاحب اب تک کمیٹی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے بھی ہوا ہمیں نہیں پتہ ہے, مگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے پے نہیں کرنا ہے, ڈونٹ ایگری ٹو. ٹھیک. اچھا جب یہ پالیسی ہوگی تو پھر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ارسلان صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیگوسیشن بھی ہو جائے گی اور جو ہے آربیٹریشن کی تو انہوں نے بات نہیں کی, اور ڈیب کا بھی ڈسین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جو پی ای سی نے اس میں ڈالی ہے, مجھے یاد ہے آگے, وہ ہے اسسٹڈ نیگوسیشن. ٹھیک ہے. کہ اس میں ایک بندہ وہی ہوتا ہے کہ وہ انہیں بتاتا ہے اور وہ پرپوزل بھی دیتا ہے, ویسے لکھا نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے دینا پڑتا ہے کہ آپ یہ کر لیں. سو یہ جو ہے نا پرائیویٹ ورسز گورنمنٹ, پاکستان میں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. یس بٹ دیر آر ایکسیپشنز. NHA مجھے یاد ہے غازی بڑودہ کے اوپر, دیکھیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کتاب سے پڑھ کے تو کوئی بات کر سکتا ہے, مگر ہمارا پروجیکٹس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے کہ غازی بڑودہ پہ ایک امپرجیلو تھا C02 پہ سیکنڈ, اور C03 پہ چائنیز ڈونگ فینگ تھا. تو دونوں کے ساتھ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہوئی تھی. ہاں واپڈا تو ادھر تھا نا, میں کانٹریکٹرس کی بات کر رہی. ٹھیک ہے. پاور ہاؤس پہ وہ اور دوسرے پہ وہ, تو وہ ہوا. اور ابھی تک NHA جو ہے وہ کر رہی تھی کہ وہ آربیٹریشن تک کروا لیتے. آربیٹریشن جب رول آف کورٹ بن جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر اس کو ڈس ایگری کرتے, مطلب اس کو ڈس ایگری نہیں کرتے, وہ نہیں چیلنج بھی نہیں کرتے, وہ دے انوائٹ دا کانٹریکٹر کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرو, اینڈ دے نیگوشیٹ. مگر ایک کرنل عظیم صاحب تھے, اب وہ ریٹائر ہو گئے, چلے گئے ہیں. ان سے جب میں نے پوچھا کہ کرنل صاحب یہ آپ میں یہ ہمت کیسے ہوتی ہے کہ آپ یہ نیگوسیشن کر لیتے, کیونکہ نیگوسیشن از اے ڈیفیکلٹ ورڈ ان پاکستان, اسپیشلی گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ پارٹی. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارا چیئرمین اور بورڈ ہمیں سپورٹ کرتا ہے نا, اس لیے ہمیں کوئی فیئر نہیں ہے. مگر انہوں نے کہا اب ہم بہت محتاط ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم بہت محتاط ہیں, کیونکہ جب ان کے چیئرمین کو نیب کے نوٹسز جانا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر مطلب دیر از اے فیئر. سو میں ایک نیگیٹو نوٹ کے ساتھ کلوز کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ دیکھیے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ the situation was exactly like that لیکن ریسنٹلی صاحب کی اگری کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی
اچھی اس پہ کچھ فیصلے کیے ہیں اور اطہر بن اللہ صاحب کے اور محمود حسن صاحب کے بھی کچھ فیصلے وہ فورڈ اس طرح سے ٹریک نہیں کر رہے تھے. ایک آربیٹریشن ریسنٹلی سیٹل کی کیس ہے اور کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی کہ اتنے دنوں میں اگر آپ نے پیسے دینا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ وہ اب آہستہ آہستہ پروسیجر جو ہے تھوڑا سا فاسٹ ہوتا جا رہا ہے. ورنہ فار آل پریکٹیکل پرپزز آربیٹریشن از اے کاؤنٹر براؤز لٹیگیشن میں تو فٹنگ کی مجبوری کی وجہ سے کانٹریکٹر جا نہیں پاتا تھا, اس کو آربیٹریشن سے ہوتے جانا پڑتا تھا. لیکن آئی تھنک شاید اچھا کوئی 5 منٹ نہیں کدھر ہے؟ اچھا ان کے کامنٹ کا میں جواب دوں. نہیں آپ دے دیں, اس کے بعد مجھے کوئی 2 منٹ اور چاہیے ہوں گے. یہ So to your point, یہ جو arbitration کیا ہے نا, takes a long time. Again, maybe I'm biased and I've set up an institution. لیکن institution arbitration کی تو کچھ benefits ہیں. Let me just highlight those because اسلام نے بھی کہا تھا یہ. So ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ we have a streamlined set of rules. ہمارے رول جو ہیں وہ ماڈل ہیں سنگاپور انٹرنیشنل آربیٹریشن کے رولس پہ, اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھیں ایڈ آف آربیٹریشن میں پتہ نہیں کون سے رولس فالو ہونے, پارٹیز اپنی assumptions پہ چلتی رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اپوائنٹمنٹ آف دی آربیٹریٹر ول بی ڈن ان لائف ٹائملی مینر. ہمارے پاس پینل ہے آربیٹریٹرس کو, اس میں سے چوز کرنے تو اپنا کو لیں, لیکن اس اسٹرکٹ فرم ڈیڈ لائنز ہیں اس میں اپوائنٹ ہوگا. بیکاز یہاں پہ ایڈ آف میں تو آپ کو 6-8 مہینے زیادہ لگتا ہے, آربیٹریٹر بھی ڈیسائڈ نہیں ہو رہا. دوسری بات ہے سیکریٹریل سروس کہ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ آپ کو ملتی ہے کہ ہیئرنگ اسکیجول کرنی ہے, ٹرانسکرپشن سروسز, ٹرانسلیشن سروسز, وہ سارا کچھ آپ کو ملے گا. پھر ہمارا یہ ہے کہ ایک ہم نے آپریشن کاؤنسل بھی سیٹ اپ کی ہوئی جو اوور سی کرتی ہے سارے پروسیجر کو, تو وہ انشور کرتے ہیں کہ کوالٹی آف وارڈ جو ہے میٹس اے سرٹن اسٹینڈرڈ. تو یہ سارے باتیں, اور اس میں میرا خیال ہے کہ یو کین بائی پاس دا کورٹ سسٹم. مجھے لوگ کہتے ہیں سر آپ نے سینٹر بنا دیا بٹ واٹس دا پوائنٹ, ہمارا لا پرانا ججز کی وہ سوچا. میں نے کہا تو پھر بھی وجہ ایسی کہ آپ کورٹ میں جا کے سول سوٹ فائل کریں جو کہ 4-5 سال سے پہلے فیصلہ نہیں آئے گا. آپ آربیٹریشن کے لیے آپٹ کریں گے, نارمل آربیٹریشن سے 1.5-2 سال میں ہو جاتی ہے ہمارے رولس کے حساب سے, اور ہماری ایکسپیڈائٹڈ آربیٹریشن بھی ہے جو ہم 90 days میں کرتے ہیں فار ڈسپیوٹ وچ از لیس دین $600,000. ہم نے ایک رینڈم نمبر چوز کیا ہے, 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے وہ 12 کروڑ, اس سے نیچے ہو تو 16 آربیٹریٹر 90 days میں بھی کر دیتے ہیں فار اسمالر ڈسپیوٹس. اس کے بعد بھی آف کورس اوارڈ انفورسمنٹ از ناٹ ریلی آور جاب, یو شوڈ ہیو ٹو گو ٹو کورٹس. اگر والنٹری کمپلائنس نہیں ہے, آئیڈیل کیس میں والنٹری کمپلائنس ہو جائے تو آپ کی تو ڈیسائڈ ادھر ہی سارا سیٹل ہو جائے گا. نہیں بھی ہوتی یو اسٹل سیو اے لاٹ آف ٹائم جو کہ آپ نے کورٹ ڈگری میں آپ کو ملے گا. دوسری بات لا کی سر نے بات کی, تو جو لا گورن کرتا ہے نا, جو کانٹریکٹ میں جو گورن لا وہ سبسٹینٹیو ایسپیکٹس آف the dispute کو کرتا ہے. سو بیسیکلی کس لا کے انڈر کانٹریکچوئل رائٹس اور ڈیوٹیز ڈیسائڈ ہوں گی. سو لیٹس سے انگلش لا گورننگ لا تو ان کا کانٹریکٹ لا دیکھیں گے. دوسرا جو لا پروسیجر کہنا ہے, ایک تو سینٹر کے رولز ہوتے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشن کے رولز ہیں, وہ پروسیجر کو گورن کریں گے, بٹ اس میں یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ کانفلکٹ میں نہ ہو ود دا لا آف دا سیٹ آف دا آپریشن. اب سیٹ یہ فزیکل سیٹ نہیں ہوتی, سیٹ یہ ہوتی ہے فنکشن کہ جی گورنر لا ہے انگلش لا, اور سیٹ آف آپریشن از دبئی. اس کا مطلب ہے کہ دبئی کے اندر جو ان کا پروسیجر لا ہے آربیٹریشن کا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا آپ کا انسٹیٹیوشن کا رول. لیکن جنرلی سب انسٹیٹیوشن جو ہیں انکلوڈنگ آرز وہ کسی ملک کے پروسیجر رولس کی وائلیشن میں نہیں ہوتے. سو آپ کو اس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروسیجر رول ہے, یہ وٹنس نے آنا ہے, یہ کراس ایگزامینیشن ہونا ہے, یہاں کلیم آن رسپانس, سارا کچھ کلیئر ہوتا ہے. یہ سبھی فائدے ہیں. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو کورٹ انلیس آف کورس ایک پارٹی جا کے چیلنج کرتی ہے کلاس کی ویلیڈیٹی کو, وہ انٹرنل میجرز کے لیے اسٹے کے لیے آپ نے جانا ہے, اس کے لیے کورٹ کی آپ کی ضرورت ہے. بٹ ادروائز یہ بھی فائدہ انسٹیٹیوشن آربیٹریشن کا کہ آپ منیمائز کرتے ہیں کورٹ کی انوالومنٹ کو. ایک کامنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا دونوں اینالسٹ کی بات کے اوپر, کہ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اویئرنیس کی کمی. مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں عام طور پہ ہمارے جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے اندر میں نے دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں, دے آر ریلکٹنٹ کہ وہ ان اپروچز کو جو کہ سوفسٹیکیٹڈ اپروچز ہیں, پراپر ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا بھی وہ پسند نہیں کرتے اور معاملے کو لنگر آن کرتے ہیں. اور ورسٹ کیس سیناریو میں دے پریفر گوئنگ ٹو کورٹ رادر دین کہ وہ ان میکنزمس کے اوپر ان کے اوپر اپنا ٹائم لگائیں اور اس کے اندر جو سبسٹینشیل ٹائم اور کاسٹ کی سیونگ ہے اس بینیفٹ کو ریپ کر سکیں. اسے یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو اویئرنیس کی کمی ہے, خاص طور پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ میجورٹی آئی کین سے کہ مور دین 95% لوکل کانٹریکٹرز کو شاید ان انسٹیٹیوٹس کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو کہ یہاں پہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, وچ از لائک I think it should be a rare worry for the professionals working in this industry. سر اس پہ ایک آپ کا کامنٹ ہو پھر صحیح سر. ہاں جی پلیز. I feel very strongly about this because یہ میرا کافی میں نے اسپیک کیا, تو I won't name the business council, لیکن پاس میں one of the leading business councils ہے. کل ہماری سے زوم میٹنگ ہو رہی تھی, تو
وہ جو ان کے آفیشیل تھے ان کو میڈیشن اور آربیٹریشن کا فرق نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آپ سے پہلے ایک اور سینٹر پہ سیٹ اپ ہوا تھا سر, وہ میڈیشن سینٹر تھا جو کراچی میں ہوا تھا. سو آئی واز اے بٹ سرپرائز. پھر ایک اور آئی کین نیم دی کمپنی مچلس میں ریسنٹلی تھا, ان کے لیگل پارٹنر نو سے ملا, وہاں پر ینگ لائرس تھے, ان کو انسٹیٹیوشنل آپریشن ایڈ ہاک آپریشن کا فرق نہیں پتا. اینڈ دیز آر ٹرینڈ لائرس موسٹلی فرام آؤٹ سائڈ آف پاکستان, ان کو یہ پتہ نہیں. تو آئی کمپلیٹلی ایگری. یہ پہلے سلیح صاحب کی ہم لنچ میں انفارملی بات کرتے ہیں کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, ون آف ٹریننگ ورک شاپ سے سیمینار سے نہیں ہوتا, چاہے وہ ججز ہیں, بزنس اونرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرس ہیں, آپ کو ان کو بار بار اس کو بتانا پڑتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا. تو آئی تھنک دیٹ کین میک اے بگ ڈفرینس. اچھا جی, اب میں ذرا یہ جو ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اور ایک آدمی بات اور کرنا چاہ رہا تھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, سیٹ اور وینیو آف آربیٹریشن جو ہے. جیسے رانا صاحب نے کہا کہ میں اور زیادہ آسان لفظوں میں بتا دوں کہ آربیٹریشن جو وینیو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آربیٹریشن ہوگی, پلیس. اچھا, اب سیٹ جو ہے, سیٹ از سم تھنگ تھریٹیکل, ٹھیک. سیٹ ڈٹرمنز دا لا انڈر وچ جو پروسیجر جو ہے وہ ہوگی, پروسیڈنگ ہوگی. تو مثلاً فار ایگزامپل اگر یہاں پنجاب کا لا ڈفرینٹ ہے, اگر پنجاب کا آربیٹریشن لا, سیٹ لاہور ہے, سوری سیٹ اسلام آباد ہے اور وینیو لاہور ہے, تو جو فیڈرل لاز ہیں وہ لگیں گے, ٹھیک. تو یہ ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے, کیونکہ ہم یہ چاہت سمجھتے ہیں وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ لوگوں کو پتہ, مگر آف کورس جب ایسی چیز ہو تو اس میں آنا چاہیے. اچھا, ایک اور بات یہاں پہ ہوئی کہ جی لوگ ڈائریکٹلی کورٹس میں چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ کورٹس کی بات کو ہمیں انکریج کرنا, اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ لاؤ جو تم نے سائن کیا ہے, اور اس میں سے کہتے ہیں کہ یہ ریمیڈیز تمہاری ابھی تک ایگزاسٹ نہیں ہوئی, یہ ایگزاسٹ کر کے لاؤ, اگر تم اس کے باوجود ڈس ایگریمنٹ میں ہوگے تو پھر ہمارے پاس آنا. تو یہ مطلب کنڈیشن. اچھا, پھر وہ ایک یہ بھی کرتے ہیں, اگر باقی سارا کچھ ہو گیا ہوا اور آربیٹریشن نہیں ہوئی تو وہ اس کا مجھے صحیح ٹرم یاد نہیں آ رہی, مگر وہ ہوتا ہے آربیٹریشن انسٹرکٹیڈ بائی دا کورٹ, ٹھیک ہے, اور انڈر سپرویژن آف دا کورٹ. تو وہ پھر آربیٹریٹر خود لگا کے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کر کے ہمیں یس دا ورڈ از انٹروینشن آف دا کورٹ. تو کئی چیزیں مجھے پھر یاد نہیں رہتی. اچھا, اب یہ ہے کہ کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے, اور ایک چیز میں افسوس سے کہنا چاہوں گا, وکلاء حضرات کا اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر ججز کا اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ججز حضرات جب اس میں آتے ہیں تو اس میں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے زیادہ آتا ہے, میرے پروفیشن کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ ہے, مجھے کنسٹرکشن کے پروسیس کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, اور چیزوں کا پتہ ہے. میں آتھر بھی ہوں ایک ڈیڑھ کتاب کا, ٹھیک ہے, جو کہ اچھے پبلشر سے چھپی ہوئی ہے, مگر اس کو 100 روپیہ دیتے ہیں, مجھے 50 روپیہ دیتے ہیں. ریٹائرڈ جج صاحب جو پہلی 8-10 لاکھ پینشن کا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے گھر میں جنریٹر لگا ہے جو کہ وہ 200 kV کا کتنے کا ہوتا ہے, مطلب ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو خیر یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, مگر اس میں آئی ول بی ہیپی دیٹ اف مائی فیس از لٹل بٹ لو بٹ ہز فیس از براٹ ایکول ٹو مائی فیس, یہ اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو می, کیونکہ وہ بہت زیادہ فیسیں ہو چکی ہیں. لوگ کیوں دیتے ہیں اس پہ ہم علیحدگی میں بات کر سکتے ہیں. اب یس, مجھے یہ بتایا گیا ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, مگر یہ مجھے بہت سارے وکلاء حضرات نے بتایا ہے کہ ججز جب ان کے پاس رول آف کورٹ بننے کے لیے جاتا ہے کیس, تو وہ پسند کرتے ہیں کہ اس میں ایویڈنس مکمل ریکارڈ ہوئی ہو تاکہ کورٹ لائک پروسیجر ہو. حالانکہ اے ڈی آر کی انکلوڈنگ آربیٹریشن ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ اوائڈس کورٹ لائک پروسیجرز جو ہے, بلکہ لیگل پروسیجر کیا کہا جاتا ہے اس پہ میرے پاس ڈیفینیشن ہے. وہ ہے کہ یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سارے اس سے آزاد ہے یہ, ٹھیک ہے, باقی اور چیزوں کے علاوہ. مگر ایڈوانٹیج آف لو کاسٹ نہیں حاصل ہو رہی. 4 مہینے بیسیکلی انیشل ٹائم ہوتا ہے پاکستانی آربیٹریشن کا, آربیٹریشن ایکٹ کہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 1.5 سال میں جاتا ہے, ٹھیک. اور عام طور پہ جو امپلائر پارٹیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈیلے کرتی ہیں, ٹھیک, مطلب یہ میرا وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ود دیس نیگیٹو ریمارکس, ٹھیک ہے, آئی کمپلیٹ مائی سبجیکٹ. کلیریفیکیشن رسپیکٹفلی سے جو آربیٹریشن کا پروسیجر ہے نا, اٹس ایکچولی ویری سملر ٹو کورٹ پروسیڈنگس. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فلیکسیبلٹی ہے, فلیکسیبلٹی سوری the procedure of arbitration is very similar to litigation.
جسٹ ٹو سمپلیفائی اس کا فرض صرف یہ کہ وہاں پہ آربیٹریٹر ہوتا ہے وہاں پہ جج ہوتا ہے. ادروائز ایوری سنگل اسٹیپ آف دا لٹیگیشن ہیز ٹو بی فالوڈ ان آربیٹریشن. آپ نے کلیم فائل کرنا, دوسروں سے رسپانس آئے گا, آپ کو وٹنس اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرنی ہے, کراس ایگزامینیشن ہوگا, کلوزن. سو ایوری سنگل تھنگ از دا سیم ایز لٹیگیشن. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ دا اونلی ڈفرنس از کہ وہ آربیٹریٹر اور جج ہوتا ہے, لیکن آپ فرق اور لگژری آپ کو یہ ہے آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کیس میں 2 سے زیادہ وٹنس نہیں ہوں گے, اس کیس کی وٹنس اسٹیٹمنٹس ریٹن ہوں گی 2 پیج سے زیادہ نہیں ہوں گے, اس کیس میں کلیم جو ہے وہ 5 پیج کا ہوگا, اس کلیم میں کلوزر آرگومنٹس 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہ کچھ چیزیں فلیکسیبلٹی ہے نا, یہ آپ کو بینیفٹس دیتی ہے آربیٹریشن میں, کہ آپ کو لٹیگیشن والے بینیفٹس بھی ہیں کہ ایک بائنڈنگ ڈیسیجن آئے گی, اور دوسری بات ہے کہ آپ اس کو شارٹن کر سکتے ہیں جس طرح اڈیپٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن نیڈس. اس میں میری عرض یہ ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, بعد میں بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہم اس نوٹ پہ کلوز کرتے ہیں کہ مطلب اس پہ کوئی ڈیزائن نہیں کر سکتا کہ اس کے بینیفٹس ہیں, مطلب اوور آل اگر ہم بات کریں, اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے جیسے جیسے باقی چیزوں کو اڈاپٹ کرے گی اور اپنے آپ کو اڈیپٹ کرے گی ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, ویسے ویسے اگر ایریا ان چیزوں میں شامل ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہم اوور آل اس کا امپیکٹ ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھیں گے ان شاء اللہ انڈسٹری. تو اس میں وہ گورنمنٹ ایجنسیز کا رول ہی آئے گا نا کہ وہ جب تک سپریم کورٹ نہیں کرے تب تک وہ پیسے نہیں دے یا کوئی بھی جو ہے سر اس میں تو آپ کو بتائیں کہ ہماری جو کلیئر ہم نے بات اسٹارٹ ہی یہاں سے کی تھی کہ ہمارا جو قانون ہے وہ بہت پرانا ہے, تو ہمیں اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور جب وہ ماڈرنائز ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر قانون سے زیادہ ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائی ہے یا بھی جنہیں ہم اپوائنٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ پروجیکٹ اس کو بھی لیگل بھی ہونا چاہیے نا پروٹیکشن, کہ میں باقی جو باتیں ہیں اس پہ چیلنج نہ کر سکتے. اچھا میں اس پہ فیڈ بیک دوں آپ کو کہ اے سی آر بی نے شروع کیا ہے, کراچی میں چیپٹر شروع کیا ہے. انہوں نے لنکڈ ان پہ میں نے وہ اس کا وہ دیکھا تھا کیا ہوتا ہے میسج, کہ انہوں نے کوئی پرپوزل ڈرافٹ ٹائپ چیز شروع کی ہے فار اپڈیٹنگ آف دس لا. ٹھیک, اس کے لیے میرے خیال میں جو ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فائنڈ اٹ آؤٹ, وہ مل جائے گا, اور اس پہ آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں. انہوں نے تو اب کیا, ہم 2 سال سے اس پہ کام کریں. ہماری ایک لیجسلیٹو ریفارمس کمیٹی بھی ہے, مخدوم خان صاحب اس کو چیئر کریں, ہم اس پہ کام کریں. بلکہ سی آر نے ہمیں ریسنٹلی کانٹیکٹ بھی کیا تھا ہمارے ساتھ کام. وہ شاہد احمد کی لڑکی بھی اس میں ہے, نہیں مجھے نہیں پتا کون اس میں, لیکن تو بھی لینڈ ہاؤس کو لیڈ کر رہا ہے. لیکن یہ کہ ہاں اس میں ہم بھی کام کر رہے ہیں, تو بی ہیپی ٹو ہیو یور فیڈ بیک ایز ویل اگر کچھ. اچھا ہاں جی بالکل. تھینک یو ایوری ون, اور نظام ڈاکٹر صاحب عاصم اور کلوزنگ ریمارکس سر کی طرف سے ایکسکیوز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.